पर्पस को अपनी जिंदगी में जान सके और फिर वो उसको मुकम्मल कर सके, वो उसको खत्म कर सके। इसलिए जब मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के दूसरे खत के 4 बाब में लिखते हैं 7वीं आयत में, तो वो कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। सो जो खुदा का पर्पस है उसको जानना और फिर उसको मुकम्मल कर लेना, खत्म कर लेना, ये कामयाबी है। अगर टाइम की बात की जाए तो जब पेपर दिया जाता है, एग्जाम होता है, तो हमारे मुल्कों में 3 घंटे का वक्त होता है लगभग। तो अगर 3 घंटे का वक्त है और उस 3 घंटे के वक्त में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 2 स्टूडेंट आते हैं, वो पहले 1 घंटे के अंदर अपनी आंसर शीट दे देते हैं इन्विजिलेटर को और वो कहते हैं कि मैंने मुकम्मल कर लिया। फिर चंद एक और है, वो 2 घंटे के बाद जो है वो अपना टास्क मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन चंद एक हैं जो पूरे 3 घंटे जो है वो लगा देते हैं अपना टास्क मुकम्मल करने के लिए। तो इंसानी सोच में देखा जाए तो लगता ऐसे है कि जिसने पहले ही घंटे में मुकम्मल कर लिया उस क्वेश्चन पेपर को, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो जो है शायद जीत गया है। लेकिन एग्जाम की टर्म में और जिंदगी की टर्म में ये बात इस तरह से फंक्शन नहीं करती। बात ये नहीं है कि किसने पहले मुकम्मल किया है और किसने बाद में मुकम्मल किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि सब एग्जाम में बैठ के उसको मुकम्मल करें और उनके टाइम पीरियड के हिसाब से आप उनकी कामयाबी और नाकामी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये मेरा और आपका काम नहीं है। ये जो एग्जामिनर है जिसने पेपर चेक करने हैं, ये उनका काम है, वो रिजल्ट अनाउंस करेगा। हम यहाँ पे टाइम पीरियड में रखे गए हैं, हमारा काम है इस टाइम पीरियड में अपने काम को करें, एक दूसरे के ऊपर ऐसी चीजों को पास और ना करें कामयाबी और नाकामी की किसी भी हालत में। ये काम खुदा का है। जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हो सकता है जो मेरी नजर में कामयाब है वो वहां नाकाम हो जाए और जो मेरी नजर में कामयाब है वो स्विच हो सकती है बातें। सो ये जो हमारा काम नहीं हम उसे ना करें। तो इस रेफरेंस से चंद एक बातों को हमने एक देखा था और फिर दूसरी बात हमने टाइम के रेफरेंस से सीखने की कोशिश की थी कि टाइम जो है ये खुदा की तख्लीक है, खुदा ने इसको तख्लीक किया है। खुदा जो अबदियत में रहता है, अबदियत का एक टुकड़ा उसने लिया है और उस टुकड़े को उसने टाइम कहा। टाइम का मतलब है वो शुरू होता है और खत्म होता है, और इसके अंदर उसने इंसान को रखा है टाइम के अंदर, जिसका शुरू है और जिसका आखिर है। सो इंसान जिसका शुरू और आखिर है उसको खुदा ने टाइम में रखा है। टाइम का भी शुरू और आखिर है, लेकिन खुदा खुद टाइम में नहीं रहता, वो अबदियत में रहता है जिसका ना शुरू है और ना आखिर है। इस रेफरेंस से हमने बहुत सी बातों को देखने की कोशिश की थी। इसमें मुद्दा ये था कि मैं और आप कुछ करने के लिए पैदा किए गए हैं। हमें जमीन पे कुछ करने के लिए भेजा गया है और उसको करने के लिए आपके पास और मेरे पास लामहदूद वक्त नहीं, बहुत ही महदूद वक्त है, बहुत ही थोड़ा वक्त है। हमें पता नहीं है कल या परसों मैं मर जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, ये मुझे मालूम नहीं। और उसमें जो अहम बात हमने सीखी थी वो ये है कि खुदा ने जिस पर्पस के लिए आपको भेजा है उस पर्पस के लिए एनफ टाइम आपके लिए मुकर्रर किया है। उसने इस बात को काउंट किया हुआ है कि ये लापरवाही भी कर सकता है, ये जो है वो बुझ भी सकता है, परेशान भी हो सकता है, आगे पीछे भी टास्क से हो सकता है, इसके बावजूद आपके पास एनफ टाइम है। कभी भी लेट नहीं है जब भी समझ आ जाए।
تو اس ریفرنس سے ہم نے چند ایک باتیں جو ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی. آج جو ہم بات سیکھنا چاہتے ہیں اس مضمون میں وہ یہ ہے کہ جو فیوچر ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلی بات جو پچھلی دفعہ میں نے ایک آخری جملہ بولا آخری حصے میں کہ ہر ایک کا مستقبل فیوچر اس کے اندر رہتا ہے. ہر ایک کا مستقبل اس کے اندر ہے. اور خدا جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا زبردست پلانر ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے ڈے کو پلان کیا ہے, دن کو بنایا ہے تاکہ میں اور آپ ڈے بائی ڈے اپنی زندگی بسر کریں. کیوں اس نے ایسا کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کے اس پرپس کو, خدا کے مقصد کو جو خدا میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے اس کو آسانی سے پلان کر سکیں. ہم ڈے بائی ڈے اس پرپس کو جو خدا کا آپ کو اگر پتہ لگا ہے تو اس کو آپ ڈیلی بیسس پہ پلان کر سکیں, ایگزیکیوٹ کر سکیں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اسے مکمل کر سکیں, جو نہیں ہو سکی وہ کر سکیں, جو ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے اس کو انجام دے سکیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو. ان ساری چیزوں کے لیے خدا نے ڈے کو پلان کیا ہے اور اس ڈے کو اس نے نائٹ کے ساتھ بریک کیا ہے اور آپ کو اس نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ آپ جیتے ہیں, پھر رات کو آپ مر جاتے ہیں اور صبح جی اٹھتے ہیں, اور یہ جینے مرنے اور جی اٹھنے کا سائیکل آپ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے تاکہ آپ خدا کے پرپس کو پلان کریں اور اسے ایگزیکیوٹ کر سکیں, اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. اگر کل نہیں پہنا سکے نو پرابلم, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ماضی کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ماضی جو ہے وہ لاکڈ ہے, آپ کا ماضی جو ہے وہ فروزن ہے, آپ کا ماضی جو ہے وہ انریچیبل ہے, انٹچیبل ہے, اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کس چیز کے لیے تیار رہنا ہے, فوکس کرنا ہے, فیوچر کے لیے آپ نے غور کرنا ہے اور اس میں آپ نے زندگی کو بسر کرنا ہے. اگر گزرے ہوئے کل میں مجھے اور آپ کو کامیابی ہوئی ہے تو مجھے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہماری گزرے ہوئے کل کی کامیابی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو اپنے گزرے ہوئے کل کی کامیابیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, اور سالوں سال ان کے اسی کام میں گزر جاتے ہیں گزرے ہوئے کل کی کامیابیاں بتانے کے لیے. وہ اس قدر بتاتے ہیں کہ سننے والوں کو جو قریبی ہیں وہ زبانی رٹ جاتی ہے. میں نے سنا اپنے ان کانوں سے جب ہم بیٹھا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی بات شروع کی ہے تو جوان جو ہیں ان کے ایگزیکٹ جملے پہلے بولنا شروع کر دیتے تھے کہ اب یہ کیا کیا کہیں گے. کامیابی بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے, لیکن گزرے ہوئے کل کی کامیابی کو اگر آج آپ یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ کا ناکام ہے. اس لیے ہم نے اسی چیز میں زندگی بسر نہیں کر دینی کہ کس طرح سے کل ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ آج کا دن جو ہے اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے, اور ہمیں اس میں بہت کچھ کرنا ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے اس کے لیے بنایا, پیدا کیا اور بھیجا ہے. پرپسفلی آپ کو کریٹ کیا گیا ہے. صرف مجھے اور آپ کو نہیں, دنیا میں ہر ایک انسان کو, کوئی ایسا نہیں جس کو خدا نے مقصد کے تحت پیدا نہ کیا, چاہے وہ انسان ہو, حیوان ہو, نباتات ہو, کچھ بھی ہو, اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے اور خدا کا ایک پرپس ہے. آپ کے گزرے کل کی کامیابی آپ کے آج کی کامیابی کا قتل نہ کرنے پائے.
خدا نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے، جتنی چیزوں کو تخلیق کیا ہے، ان ساری چیزوں میں ان کا مستقبل جو ہے اس کو امپارٹ کیا ہے، اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کی اپنی بیوٹی ہے، یہ خدا کی اپنی قدرت ہے۔ جو چوزا ہے، جو مرغی ہے، وہ انڈے کے اندر رہتی ہے۔ جو بچڑا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بیل اس کے اندر قید ہے۔ جو سپرم ہے، انسان اس کے اندر قید ہے۔ جو اڑان ہے وہ پروں کے اندر قید ہے۔ جو تیرنا ہے وہ مچھلی کے اندر قید ہے۔ جو درخت ہے، جو پودا ہے، وہ ایک بیج کے اندر بند ہے۔ ہر ایک چیز کا مستقبل اس کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا مستقبل ادھر ادھر نہیں ہے۔ آج لوگ، آج جوان جو ہیں، آپ کا فیوچر ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل، آپ کا آنے والا کل ادھر ادھر نہیں ہے، وہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے، وہ آپ کے اندر پلانٹ کیا گیا ہے، وہ آپ کے اندر امبیڈڈ ہے، وہ انبلٹ ہے آپ کے اندر۔ جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے، اس کے لیے خدا نے آپ کو اکوپ کر کے بھیجا ہے۔ آپ کو باہر سے کوئی ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو شارپ کرنے کی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے اگر آپ سمجھ سکیں، اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی، جو سمجھنے والے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جس چیز کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ خدا کے لیے حال بلکہ گزرا ہوا کل ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جو مینوفیکچرر ہے، جو کسی چیز کو بنانے والا ہے، کسی بھی چیز کو بنانے والا، جب وہ اس کو سوچتا ہے، پھر اس کے نقشے تیار کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ ساری چیز کو ڈیزائن کرتا ہے، گاڑی ہی لے لے، اس کو ڈیزائن کرتا ہے، اس کی ہر ایک چیز کو، ٹیکنیک کو، ٹیکنالوجی کو، سسٹم کو، ہر ایک چیز کو جب وہ مکمل کر لیتا ہے پہلے خود، آج کے دن میں وہ مکمل ہو گئی ہے پچھلے 3 سال کی محنت، تو پھر وہ کل جا کے اناؤنس کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ گاڑی پریزنٹ کر رہا ہوں۔ اور جب اس گاڑی کو وہ پریزنٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 5 گاہک مل جائیں، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں اگلے ماہ، یہ مہینہ جولائی کا ہے، اگلا اگست کا ہے، میں اگست کی 10 تاریخ کو آپ کو اس کو ڈیلیور کروں گا 5 گاڑیاں۔ اب اگست کی 10 تاریخ کو جو گاڑیاں آئیں گی وہ کسٹمر کی زندگی میں ان کا فیوچر میں ان کو گاڑی ملے گی۔ لیکن جو مینوفیکچرر ہے، جو تخلیق کار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اب اپنے ماضی میں جائے گا اور اپنے ماضی میں جس کام کو اس نے مکمل کر لیا ہے شروع سے آخر تک، وہ اس کو کاپی کرے گا 5 اس کی، اور اس کو اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پریزنٹ کرے گا، اور وہ کسٹمر کا فیوچر ہے۔ لیکن جو مینوفیکچرر ہے، جو تخلیق کار ہے، وہ اس کا ماضی ہے، اس کا گزرا ہوا کل ہے۔ جو کسٹمر ہے وہ آئے گا، وہ کہے گا واہ کیا کلر ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیا ٹیکنیک ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کے لیے واو ہے۔ لیکن جو تخلیق کرنے والا ہے، کریٹر ہے اس چیز کا، اس کے لیے کچھ بھی واو نہیں ہے۔ اس نے اس کو بار بار وہ اس میں سے گزرا ہے اور اس نے اس کو بنایا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ واو چیز نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ جب خدا نے ہمیں بنایا ہے تو جو کچھ بننے کے لیے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے سب کچھ ہمارے اندر اس نے رکھا ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو باہر سے آپ کو چاہیے۔ جو کچھ آپ نے بننا ہے، جس پرپس کے لیے آپ کو بنایا گیا، جس پرپس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جس پرپس کے لیے آپ اس چرچ کے اندر ہیں، جس پرپس کے لیے آپ اپنے گھرانے کے اندر ہیں،
जिस पर्पस के लिए आप अपनी जॉब प्लेस, कारोबार, जहां भी आप प्लांट हैं इस वक्त, उसके लिए जो कुछ आपको चाहिए वो आपके अंदर है। आपको उसे डिग आउट करना है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, आपको उसे जानना है, और उस सब कुछ के लिए आपने याद रखना है कि जो आपका मुस्तकबिल है वो आपके क्रिएटर का माजी है। जो अगले महीने की 10 तारीख को गाड़ी आनी है वो लेने वाले का मुस्तकबिल है, लेकिन बनाने वाले का माजी है। वो उसको शुरू से आखिर तक मुकम्मल कर चुका है। सो वो उसको आपके सामने प्रेजेंट करेगा, वो उसको आपके सामने लेके आएगा। इसलिए मसीह ने कहा, इसलिए मसीह ने ईमानदारों को, अपने शागिर्दों को, अपने जानने वालों को, अपने साथ चलने वालों को कहा कि कल की बाबत फिक्र ना करो। क्यों? कल की बाबत इसलिए, आने वाले कल की बाबत फिक्र नहीं करनी क्योंकि आने वाले कल को मसीह ने आपके लिए ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया है। उसने आपके लिए उसको जी लिया है, वो उसमें से होके गुजरा है, क्योंकि मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। जब वो आने वाले काल में से होकर गुजरा है तो जो कुछ आपको नीडेड है वहां पे, वो सब कुछ उसने ऑलरेडी वहां पे रख दिया है, ताकि आप जब आने वाले काल में दाखिल हो, आप जब वहां पे पहुंचे तो जो कुछ आपको चाहिए वो पहले से अवेलेबल हो, वो पहले से वहां पे अरेंज्ड हो। आपको सिर्फ ईमान लाना है, उसे पिक करना है, निजात का काम लेना, खलासी का काम लेना। आपने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, हमारी लियाकत, अकल, समझ, पढ़ाई लिखाई, ये वो सब कुछ, दिस एंड दैट, कोई है ऐसी चीज इस लाइफ कि हम समझे कि इस वजह से हमें वो मिल गई? नहीं, पहले ही से खुदा ने 2000 साल पहले अरेंज करके, मैनेज करके, प्लान कर दिया, रख दी है। उस सलीब के पीछे जो पुराने अहदनामे के लोग हैं वो आगे देख के निजात पाते थे, हम 2000 साल पीछे देख के निजात पा रहे हैं। खुदा ने ऑलरेडी प्लान कर दी है। सो मेरी और आपकी डायरेक्शन, टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, और जो कुछ आपको चाहिए वो वहां पे मौजूद है। आपने सिर्फ उसको लेना है, उसको एंजॉय करना है और खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। 139 ज़बूर की अगर आप 14, 15, 16 आयत पढ़ें तो वो बहुत खूबसूरत है, बड़ी मशहूर है, पढ़ लेते हैं। ज़बूर 139, 139 साम है, और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा खालिक तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो यहाँ मेरे लिए मुकर्रर थे, और जो यहाँ मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे थे। जो कुछ आपने जमीन पे करना है, जितना कुछ आपने जमीन पे करना है, जिसके लिए आपको क्रिएट और बनाया गया है, भेजा गया है, उस सब को उसने आसमान में उस बुक में लिख के रखा है। जो बुक मेरे लिए लिखी गई है, मैं उसके 49 चैप्टर में से गुजर रहा हूं। मेरी उम्र 49 साल है, 49 ईयर उम्र है मेरी, तो मैं उस किताब के 49वें चैप्टर में से गुजर रहा हूं। अगर मुझे जानना है अगले महीने, अगले साल क्या होगा, तो मुझे उस तख्लीककार से राब्ता करना है, क्रिएटर से राब्ता करना है, जिसने मेरे लिए उस बुक को लिखा है कि अगले चैप्टर में क्या है वो आपको बता सकता है, वो आपको रिवील कर सकता है, और वो करता है। बशर्ते कि हम उसके साथ राबते में आ जाए, चैनलाइज हो जाए, कनेक्शन में आ जाए, रिचुअल्स में ही ना रहे, इन चीजों में से निकल के ऊपर आ सके, तो फिर खुदा मेरे और आपके लिए अपने काम को जारी करेगा। सो मुस्तकबिल जो है वो चीज है जो अभी तक जाहिर नहीं हुई मेरे और आपके लिए, खुदा के लिए नहीं।
میرا مستقبل خدا کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے. He knows. وہ اس میں سے گزر چکا ہے, وہ اس میں سے نکلا ہوا ہے. اس نے مجھے شروع سے آخر تک بنایا ہے اور مکمل کیا ہے. وہ میرا شروع بھی جانتا ہے, میرا آخر بھی جانتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی سرپرائز نہیں ہے. جو سرپرائز ہے وہ میرے لیے ہے. کب تک؟ جب تک میں اس کے حضور میں بیٹھتا نہیں, اس سے پوچھتا نہیں. اگر بیٹھ گیا پوچھ لیا تو پھر آپ کے لیے بھی نہیں ہے. حالات آئے, طوفان آئے, اگر آپ کا گھر چٹان کے اوپر قائم ہے تو پھر تھپیڑے لگے, پھر آندھیاں آئے, جھونکے آئے, طرح طرح سے ٹکرے مارے, طوفان آ کے, آپ فرملی کھڑے اور آپ گر نہیں سکتے. اس لیے مستقبل کو جاننے ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے یسایہ کی کتاب میں, ابھی بیٹی نے پڑھا ہے 46 چیپٹر میں. اگر آپ 9ویں اور 10ویں آیت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی بہت ہی پر حکمت ہے, وزڈم سے بھری ہوئی ہے. لکھا ہے 9ویں اور 10ویں آیت میں, یسایہ کی کتاب ہے 40واں باب ہے, پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں. جو خدا دیکھیں اب ہے کیسا میرا رب کا, جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی, مستقبل کی باتیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی کو بالکل پورا کروں گا. آمین. ہمارا خدا مستقبل کا خدا ہے. آپ کا خدا مستقبل کا خدا, وہ آپ کے مستقبل کو جانتا ہے. سو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ کو کل کی بابت فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں. میں نے اس کو کریٹ کیا ہے, میں اس میں سے ہو کے گزرا. ہر ایک چیز ارینجڈ ہے, ہر ایک چیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, ہر ایک چیز جو ہے وہ پراپرلی جو ہے اس کو مینیج کر دیا گیا ہے. خدا مینیج کر دیتا ہے, میں اور آپ مس مینیج کرتے ہیں. خدا نے آدم کے لیے ہر چیز مینیج کی ہوئی تھی کہ وہ ابدی زندگی میں جیے, ہم ابدی زندگی میں جیے. انہوں نے جب ہم کب گڑبڑ کرتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں. میری مرضی یہ ہے, میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں, کیجئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینس کے بھی آپ ذمہ دار ہوں گے, کوئی دوسرا نہیں. آدم اور حوا کو آزاد مرضی دی گئی, انہوں نے مرضی کی, آگے آپ کہانی جانتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو میرا اور آپ کا خدا کیسا خدا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ میں ابتدا ہی سے انجام کی اینڈ کی خبر دیتا ہوں, فیوچر کی, جہاں پہ آپ کو اور میرا اختتام ہونا ہے اس کی خبر اس کے پاس ہے. سو مجھے اور آپ کو اس کے پاس جانا ہے, مجھے اور آپ کو وہ کرنا ہے جو وہ کہتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں. اس کی مثال سلیمان بادشاہ, جب وہ خداوند سے ملاقات کی انہوں نے, تو ملاقات میں خدا نے پوچھا تو جو کچھ انہوں نے مانگا سے کہا خداوند مجھے حکمت دے, سمجھ دے. مسیح جو میری اور آپ کی حکمت ہے, وزڈم ہے, بائبل مقدس کی وزڈم ہے, کائنات کی وزڈم ہے, آسمان اور زمین کی حکمت ہے. جب اس نے حکمت کو مانگا تو خدا اتنا خوش ہوا کہ all things added unto, ہر ایک چیز ایڈ کر دی اس کے ساتھ. اس نے کہا تو نے تو سرے ہی مانگ لیا ہے, باقی جو کچھ نیچے وہ سب بھی تیرا ہے. عزت, دولت, شہرت, مرتبہ, روب, دبدبہ جو بادشاہ کے لیے ضروری ہے, کچھ نہیں مانگا تو نے, نہیں, یہ سارا بھی تیرا ہے, فری میں تجھے ملا. جب ہم وہ کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا, جب حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا جاؤ فرعون سے بات کر, اور جب تم فرعون سے ملے تو اس کو کہنا کہ میرے لوگ کو جانے دے, اور 6 لاکھ مرد ہی مرد ہیں. اور جب خدا نے کہا کہ خدا نے اس کو بتایا وہ جانے دے گا ذرا
دے گا. تو موسیٰ نے نہیں پوچھا میری اور آپ کی طرح کہ خداوند 6 لاکھ مرد ہی مرد ہے جو بائبل مقدس میں نمبر لکھا گیا ہے. اگر ایک مرد کے ساتھ آپ 3 لوگ لگا دیں, اس کی بیوی اور بچہ, تو کم از کم 18 لاکھ لوگ بنتے ہیں, 2 ملین کے قریب. اور کوئی اسرائیلی ایسا نہیں تھا جس کا ایک ہی بچہ ہو. تو 2 ملین کے قریب لوگوں کے لیے موسیٰ نے نہیں پوچھا خداوند ان کا کھانا کہاں سے آئے گا, ان کا پینا کہاں سے آئے گا, ان کا چلنا کہاں سے آئے گا, کوئی بیمار ہو جائے گا تو کیا کریں گے, کوئی گر پڑے گا تو کیا کریں گے. ایسی کوئی چیز نہیں پوچھی. اور جب اس نے خدا پہ ٹرسٹ کیا, وہ کیا جس کے لیے اس کو بلایا گیا ہے, تو خدا نے ایک ہی رات کے اندر ایسا معجزہ کیا. خدا نے اس کو کہا کہ ان کو کہا کہ جاؤ مانگو جا کے ان سے, اسرائیلیوں کو جا کے کہو کہ یہ چیزیں ہمیں دو. اور کلام میں لکھا ہے کہ سونا اور چاندی اور کپڑے اور ہیرے جواہرات, اور لکھا ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا, جانور ان کو چاہیے تھے, چیزیں انہیں چاہیے تھی, کھانا انہیں چاہیے تھا, جو کچھ ان کو چاہیے تھا سب کچھ ملا اور وافر مقدار میں. ایک ہی رات میں خدا نے ایسا معجزہ. کب؟ جب وہ کر رہا ہے جو خدا نے کہا. جب آپ خدا کے پلان کے اندر موو کرتے ہیں تو خدا ابلیس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے. خدا تو ضرورتیں پوری کرتا ہی ہے نا. تو اگر اس کو ضرورت پڑے کہ ابلیس آپ کی ضرورت پوری کرے تو وہ ابلیس کو مجبور کر دیتا ہے. فرعون جو ہے وہ ابلیس سے اس کو تشبیہ دی جاتی. کیوں دی جاتی ہے؟ تھا تو وہ بندہ ہی, اس لیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ ابلیس کی نیچر میں ہے, یہ شیطان کی نیچر میں, لوسیفر کی, وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا, اور یہی اس کی گراوٹ کا سبب. زمین پہ جو کوئی انسان اپنے آپ کو آلمائٹی گاڈ سمجھنے لگ جاتا ہے وہ ابلیس کے قبضے میں ہے. اور خدا نے فرعون کو اور اس کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی ضرورتوں کو جو ان کو چاہیے ان کو پورا کرے, اور انہوں نے کیا, اور اس طرح سے وہ آگے بڑھ گئے. اس لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم خدا کی ویژن کے اندر آ جائیں گے تو ہم خدا کی پروویژن کے اندر آ جائیں گے. اور جب بھی آپ خدا کی ویژن سے باہر نکل جائیں گے آپ خدا کی پروویژن کو لوز کر دیں گے. جو وہ پرووائڈ کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے, وہ پروویژن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, وہ پروویژن نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ پاتھ, وہ ڈائریکشن, وہ رستہ وہ بدل دیا ہے. تو پھر دوسرے رستے میں کیا ہے؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے ہیں. آپ پھر اس سے جا کے لڑائی جھگڑا کیجیے. سو مجھے اور آپ کو خدا کی ویژن کے اندر آنا ہے. مجھے اور آپ کو پتہ کرنا ہے میرے بنانے بلانے یا رکھنے کا پرپس کیا ہے. آج جب میں آیا تو بھائی امون تقریباً 4:15 کے قریب 5 بجے عبادت شروع ہوتی, آ گئے. تو میں نے چیزیں سیٹ کر دی تھی, تو مجھے کہتے اچھا آ جا, کافی جلدی آ گئے. میں کہ یار میں اداس سا ہو گیا تھا ذرا چرچ سے, تو میں پھر جلدی آ گیا تھا. مجھے اور آپ کو کیا ہمیں خدا کے گھر کی لو لگی ہے؟ ہم تو مشکل سے پہنچتے ہیں, پہنچ جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. جب تک ہمیں خدا کے گھر کی لو نہیں لگتی, اس میں جانا, اس میں رہنا. جب میں آج آ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا حضرت داؤد کا وہ زبور, جاندہ سا میں کارنو خدا دے ٹونیا, خوشی کے ساتھ, شرمانی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, اور ایک خوشی ہو ہمارے اندر کہ ہم نے کلام کو سننا ہے, ہم نے خدا سے ملاقات کرنی ہے, خدا اپنے جلال کو نازل کرنے کو ہے. وہاں پہ گیت گائے جائیں گے, زبور گائے جائیں گے, دعائیں کی جائیں گی, ایماندار بیٹھیں گے آ کے, خدا کا جلال وہاں پہ ہوگا, خدا وہاں پہ آئے گا, خدا اپنی حاضری دے گا, خدا ہمیں چھوئے گا, خدا ہماری زندگی میں نیا کام کرے گا, خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا. ایسے جوش سے بھر کے آپ نکلتے ہیں سنڈے کو. میں نکلتا ہوں ہر سنڈے. جب بھی آپ خدا کی ویژن کے اندر ہیں, آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں,
تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور برکت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سو کلام میں ابھی جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ پرانی باتیں جو ہیں، پچھلی باتیں ان کو یاد نہیں کرنا اور قدیم باتوں پہ سوچتے نہیں رہنا۔ اگر یہ کام ہم بند کریں گے تو پھر وہ نیا کام کریں گا۔ ہم کہتے ہیں خدا یہ تو ہم سے نہیں ہونا، لیکن تو نیا کام کر، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نیا کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اس میں ایک پچھلا شیشہ بھی ہوتا ہے جس سے آپ پچھلا سب کچھ نظر آتا ہے۔ جو گاڑی چلانے والے ہیں وہ امیجن کریں کہ آپ اپنا پورا سفر پچھلے شیشے کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈرائیو کریں۔ اٹس اے ڈینجرس گیم، جان لیوا ہے یہ۔ جو ماضی پیچھے دیکھتے رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ گاڑی چلا رہے ہیں پر ان کا فوکس جو ہے پچھلے شیشے پہ، پچھلے شیشے پہ دیکھ کے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اور وہ دوسروں کے لیے بھی جان کا خطرہ ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، سروں کو چھوڑیے۔ کاش ہم پچھلی باتوں سے نکل سکیں، قدیم باتوں سے آزاد ہو سکیں، مستقبل میں دیکھ سکیں، آج میں جی سکیں۔ ہیلیلویا۔ ماضی میں نہ جیئیں۔ آپ کا ماضی جو ہے وہ آپ کا گزرا ہوا مستقبل ہے، لاکڈ ہے، فریزڈ ہے۔ خدا آپ کو برانڈ نیو دے دیتا ہے جو انٹچڈ ہے، انلیوڈ ہے۔ اس کو جیئیں، اس کو بھرپوری سے پلان کریں کل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، خدا کے حضور میں کیسے جانا ہے، خدا کو خوش کیسے کرنا ہے، کتاب مقدس پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے حضور میں دیکھنا ہے اور جانا ہے اور سوچنا اور رہنا ہے۔ تھینک یو جیسس۔ خدا آسمانی باپ کلام کی باتوں کو میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اور میرے عزیزوں کے لیے باعث برکت بنا، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں، یاد رکھیں کہ اگلا سنڈے جو ہے، اگلے سنڈے کو پادری صاحب کلام کی خدمت کریں گے، اور میرا ایمان ہے جس طرح لاسٹ پیغام بابرکت تھا، زوراور تھا، اگلا پیغام اس سے بھی زوراور ہوگا۔ تیاری سے آئیں، خوشی سے آئیں اور جوش کے ساتھ آئیں کہ خدا آپ کو برکت دے گا، اور آئیں، تکلیف اٹھائیں۔ اس کی ہم ہر چیز کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، چرچ کے لیے نہیں اٹھاتے۔ اور کاپی پینسل لے کے آئیں، نوٹ کریں، یاد کریں، بار بار سنیں۔ یہ چیزیں اویلیبل ہیں، فیس بک کے اوپر پڑی رہتی ہیں، ان پیغامات کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ خدا برکت دیتا ہے کہ نہیں۔ آئیے خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے اور پھر پادری صاحب برکت کے کلمات سے آ کے ہمیں رخصت کریں گے۔ یہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح سے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ Let us all stand in the presence of the Lord. کلمات برکت سنیے بڑے دھیان سے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم
बनी इसराइल को, मेरे लोगों को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। आइए अपने हाथ उठा के कहेंगे मिल के, इसराइल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम। वेरी मच। आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए। अभी जैसे अनाउंस किया गया था बोर्ड की मीटिंग के लिए भी आधे घंटे के लिए, तो आपसे